रूह अल कुद्स की आग को कभी ना दबाएं और ना ही बुझाएं, और पेशगोइयों को हकीर ना जाने बल्कि वफादारी से उन्हें परख कर आजमाएं, और फिर जो दुरुस्त साबित हो इसको मजबूती से थामे रखें। हर तरह की बुराई से दूर रहें। अब खुदा जो और हम आहंगी का सरचश्मा है, आपके दिल को मुकम्मल तौर पर मुकद्दस बना दे, और आपकी पूरी हस्ती यानी रुझान और जिस्म हमारे खुदावंद यसु मसीह किए हुए की आमद पर बिल्कुल बेऐब रखी जाए। हेलो, मेरा नाम पापा वालिद है। मैं चर्च विदाउट वॉल्स का प्रोड्यूसर हूं, और मैं चाहता था कि असल प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे चंद बातें करूं जो आप देखने वाले हैं। और उसकी वजह यह है कि ये रिकॉर्डिंग के 2 दिन बाद की बात है जो हमने मंगल की रात को की थी, और फिर उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी होती है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को इकट्ठा करना होता है। लेकिन ये रात बहुत बहुत खास थी। रूह अल कुद्स आया और उसने खुद को जाहिर किया और हम में से हर एक की इनफरादी तौर पर खिदमत की। और फिर इस दौरान रूह अल कुद्स ने इस तरह काम किया कि हम सब हैरान रह गए, और हमें मालूम हो गया कि इस रात ये प्रोग्राम एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक प्रोड्यूसर के तौर पर मेरे लिए जब हम उसके इख्तिताम पर पहुंचे तो मुझे एहसास हुआ कि हमने अपना मामूल का काम नहीं किया। फॉर्मेट का तुम जानते हो हमारे पास था। आमतौर पर मिस्टर बिल तारुफ के साथ गेट से बाहर आते हैं, और उसके बाद अब जानते हैं वो पादरी ब्रेडली को खुदा के हुजूर में लाने के लिए हमारे लिए दुआ करने के लिए कहेंगे। और फिर एक भाई मुझ के पास आमतौर पर बाइबल से एक लफ्ज होता है, और ये इस तरह नहीं जाता था। और मैं वहां उसके आखिर में बैठा हूं, और मैंने अपने आप से कहा ये वो नहीं है जो हम आमतौर पर करते हैं। और मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, इस वक्त मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हमारा कोई प्रोग्राम है। तो हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की, और फिर मैं वापस चला गया और मैंने मिस्टर बिल को कुछ अल्फाज और बातें कही। मामलात ठीक हो गए, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ सिर्फ प्रोग्राम तैयार करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ अब तक खुदा का कलाम पहुंचाने के लिए हैं, ताकि वो दीवारें तोड़ी जा सकें जो मसीह के जिस्म के अंदर हमारे अपने अंदर फर्दा बन चुकी हैं, ताकि रूह अल कुद्स हरकत कर सके और वो कुछ कर सके जो खुदा चाहता है कि वो हमारी जिंदगियों में करे। हमारा मकसद इसके मकसद को पूरा करना है। इसीलिए मैंने इसका उन्वान रखा है, रूह को बुझने ना दो, क्योंकि जब वो मेरी तरफ देख रहे थे तो मेरे मुंह से यही निकला था। जब मैं उनकी तरफ देख रहा था और हम बात कर रहे थे, तो अब क्या सोचते हैं, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? और मैंने बस इतना ही कहा था। और मुझे याद है कि मैंने ये कहा था। मैंने कहा, अब जानते हैं, मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि प्रोडक्शन की फिक्र ना करो, ऐसी किसी भी चीज की फिक्र ना करो, इसकी फिक्र ना करो क्या हमने इसे अपनी टू डव लिस्ट से चेक कर लिया है। जब रूह हरकत में हो तो क्या हमने मंसूबे की पैरवी की है। मैंने ये सीखा है, रूह को बुझने ना दो। क्या हम रूह को बुझा सकते हैं? यकीनन हम बुझा सकते हैं, और मैं आपको इस बारे में कुछ चीजें पढ़कर सुनाता हूं जो मैंने इस पर मजीद तहकीक की है। रूह अल कुद्स को कैसे बुझाया जा सकता है? नंबर 1, गुनाह में जिंदगी गुजारना। अगर हम नापाक गुफ्तगू में मशगूल हैं, अगर हमारे दिल में कड़वाहट है, अगर हमारे अंदर गुस्सा किसी भी किस्म की बुराई है, तो ये रूह को बुझा देगी और इससे रंजीदा करेगी। नंबर 2, रूहानी नेमतों की तौहीन। हम किसी पेशगोई या नबवी कलाम को नजरअंदाज करते हैं या इसकी तौहीन करते हैं, ये रूह को दबा देता है। चर्च में नेमतों का इस्तेमाल, ये इसे बंद कर देगा। अब चाहें तो अपनी खिदमत जारी रख सकते हैं, लेकिन आप ये सब अपने बिल बोते पर कर रहे होंगे। रूह अल कुद्स एक तरफ जाकर बैठ जाएगा, अपने बाजू लपेट लेगा
اور انتظار کرے گا کہ آپ کب فارغ ہوں گے۔ نافرمانی اور غفلت۔ روح کی رہنمائی کو مسلسل نظر انداز کرنا اور روحانی نظم و ضبط کو چھوڑ دینا روح کے کام اور ایک مومن کی زندگی کو کمزور کر سکتا ہے۔ کیا آپ کا مطلب ہے کہ روح القدس ہمیں درست کر سکتا ہے؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ روح القدس نے مجھے کتنی بار درست کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، روح القدس ہی واحد ہستی ہے جو مجھے اس طرح درست کر سکتی ہے کہ نہ مجھے تکلیف ہو اور نہ ہی میرا دل دکھے۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ لیکن نافرمانی اور غفلت کے ذریعے ہم اس روح کو بجھا سکتے ہیں۔ خوف اور غرور۔ خوف سب سے بڑا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے کبھی روح القدس کے ظہور کا تجربہ نہیں کیا، اور یہ آپ کو ڈرا دیتا ہے۔ آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اپنے نجات دہندہ سے؟ بس ایک خیال تھا۔ غرور۔ غرور اس کے کام کی مزاحمت کرے گا، بالکل کرے گا۔ خوف آپ کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دے گا۔ کس کے لیے؟ میں اس معاملے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ روح القدس کو روک دے گا، اور ایک لمحے میں مجھے آپ کو روح القدس کے بارے میں کچھ بتانے دیں، مجھے آپ کو یسوع کے بارے میں کچھ بتانے دیں، مجھے آپ کو خدا کے بارے میں کچھ بتانے دیں۔ وہ کبھی آپ پر کچھ زبردستی نہیں کرتے۔ آپ کو آزاد مرضی حاصل ہے۔ وہ کبھی آپ پر کچھ زبردستی نہیں کرتے، اور روح القدس بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو مجھے یہ مکمل کرنے دیں۔ آپ آج رات روح القدس کے ظہور کے گواہ بنیں گے، جیسا کہ ہم نے کیا تھا۔ بغیر دیواروں کے چرچ، ان میں سے ہر ایک خادم کی زندگی میں، جب انہوں نے اپنی زندگیاں اور اپنے منصوبے خدا کے سپرد کر دیے، جب وہ صرف اس کے لیے کھلے تھے جو خدا کرنا چاہتا تھا اور جو کہنا چاہتا تھا، خدا نے ان پر اپنا اثر ڈالا۔ آپ اس کے عینی شاہد بنیں گے۔ اب آپ کی مدد کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ روح کے ہر ایک تحفے کے بارے میں بات کروں، اور روح القدس کے 9 تحفے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں تمام 9 تحفے نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ کو مختلف قسم کے تحفے ضرور نظر آئیں گے۔ روح القدس کے تحفے کس طرح وہ ان میں سے ہر ایک پادری پر ظاہر ہوئے۔ میں اس کے اوپر ایک سرخی لکھ دوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ کون سا تحفہ ہے، اور اگر آپ اس پر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر جا کر اس کے بارے میں مزید تحقیق کریں۔ اسی دوران میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خدا سے وہ سب کچھ حاصل کریں جو وہ ہم سب کو دینا چاہتا ہے۔ صرف ہم ہی نہیں جو منگل کی رات اس کمرے میں تھے، بلکہ ہمارے ذریعے آپ تک بھی۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چرچ وداؤٹ والز کا معمول کا پروگرام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب ہم دیواروں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو بہت سے لوگ دیواروں کو ایک جسمانی ساخت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج رات جو بھی وقت آپ یہ سن رہے ہیں، ہم نے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک عرصہ دعا میں گزارا ہے، اور یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی روح سے خدمت کرنا شروع کریں، تاکہ روح اس انداز میں بہنا شروع کرے جس طرح شاید پہلے نہیں بہی۔ اس نے لوگوں کو اس طرح نہیں چھوا، غالب نہیں آیا جس طرح وہ چاہتا تھا کہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر ہو۔ اور اسی لیے میں آج رات یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ پروگرام پہلے پیش کیے گئے پروگراموں سے کچھ مختلف ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ خدا کی روح حرکت میں ہے اور ان دیواروں پر حملہ کر رہی ہے۔ آج رات آپ کو کلام کے ذریعے یہ وضاحت ملے گی کہ یہ نہ تو صرف اس کے کلام کے بارے میں ہے اور نہ ہی آپ کے بارے میں، بلکہ یہ اس کی روح کے بارے میں ہے۔
کہ اس کی روح کو حرکت کرنا ضروری ہے۔ اس کا کلام روح کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور آج رات اب دیکھیں گے کہ روح اور کلام ایک ساتھ حرکت کر رہے ہیں، اور یہ ایسا گولہ بارود ہوگا جو اپنے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ یہ ایک روحانی ہتھیار ہے جو آسمان سے جاری کیا جا رہا ہے، ایسا ہتھیار جو اپنے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اپنے اس کی کبھی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ اور دیکھیں، خدا کا شکر ہے، دیکھیں یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے راست بازی کے راستے پر، اس نے کہا میں تمہیں جنگ کے ہتھیار دوں گا۔ تمہیں جاننا ہوگا کہ جنگ کے ہتھیار کیا ہے، تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ رومے ہے، تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ روحانی ہے، جسمانی نہیں، لیکن وہ جسمانی کو بھی حرکت دے سکتے ہیں، اور یہ ماوصل کا پانی ہے۔ منگولا کا نام کوئی میری روح میں مدد کرے، کیونکہ اس وقت جو کچھ خدا ہمارے اندر کر رہا ہے، مجھے اس کا فیضان مل رہا ہے، صرف ہمارے اندر ہی نہیں بلکہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں روح میں ہلایا جا رہا ہوں، اور میں خدا کا کلام سنتا ہوں، کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مذہب سے آزاد کر، اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے آزاد کر، اپنے آپ کو اس سے آزاد کر جو انسان نے تمہیں بتایا ہے، اور خداوند کی روح سے ہلایا جا، کیونکہ یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں روح اب کی زندگی میں پہلے کبھی نہ ہونے والا نقش چھاپ اور اثر ڈالتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ روح کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے ہم دیکھتے ہیں، تو روح اب کی زندگی میں اتنی مؤثر نہیں ہو سکے گی جتنی اب چاہتے ہیں۔ تو اس رات یہ جان لو کہ تم سے بات کرنے والا بل ایوانٹ نہیں ہے، یہ نہ پادری مچ ہے جو تم سے بات کر رہا ہے، نہ پادری بریڈلی، بلکہ یہ خداوند کی روح ہے، اور خداوند اپنی روح کے ذریعے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ کوئی میری مدد کرے۔ بھائی، کیونکہ شیطان نے تمہیں دبائے رکھا ہے، روح القدس چاہتی ہے کہ تم جان لو کہ تم مسلح اور خطرناک ہو۔ سر، وہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ تم خدا کے ہتھیاروں سے پوری طرح لیس ہو، تاکہ روح میں جو بھی تمہارے خلاف آئے اس کا مقابلہ کر سکو۔ ہم جسمانی چیزوں کی بات نہیں کر رہے، ہم گوشت اور خون کی بات نہیں کر رہے، ہم روحانی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ روحانی دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ جان سکو کہ تم روح میں بلند ہو سکتے ہو اور خدا کے ساتھ روحانی سطح پر لڑ سکتے ہو، کیونکہ اس نے تمہیں وہ اسلحہ دیا ہے، جیسا کہ وہ اسلحے کی بات کر رہا تھا، جو تم نے پہلے کبھی روح میں نہیں پایا، تاکہ تم اس کا مقابلہ کر سکو جو تمہارے خلاف آ رہا ہے۔ اور دیکھو، یہ وہی روح ہے جس نے یسوع مسیح کو خادوند میں سے زندہ کیا۔ جی ہاں، یہ ہے۔ میرا مطلب ہے آپ اب طاقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جی ہاں۔ آپ اتھارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جسے آپ پہلے کبھی نہیں جانتے تھے۔ جی ہاں۔ خدا کہتا ہے میں آپ کی سمت بڑھ رہا ہوں۔ کیا اب جواب دیں گے؟ جی ہاں، آمین۔ جی ہاں، اب جانتے ہیں ہم نے پہلے حوالہ دیا تھا اور مجھے صرف وہاں پر صحیفوں کو پلٹنا پڑا کیونکہ پادری بل وہاں کام کرنے کے لیے بول رہے تھے۔ چرچ کے بعد چوتھا باب پیتر کے لیے دعا کرتا ہے جو جیل میں تھا۔ وائے اور میں یہاں نماز کے لیے نیچے جانا چاہتا ہوں، اصل آیت 25 اعمال 4:25، اور میں چاہتا ہوں چلو میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آئیے 24ویں آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ مومنین نے جب ان کی رپورٹ سنی تو یکجہتی کے ساتھ آواز بلند کی اور دعا کی، بائے اے خادوند ہوا تاف سب کا رب ہے، اپنے کائنات، زمین، آسمان، سمندر اور ان میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا، اور اپنے اپنے خادم داؤد کے ذریعے جو ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، روح القدس کے وسیلے سے فرمایا۔ قوموں نے کس طرح جرت کی کہ بغاوت کا پودا لگایا، ربن اعلیٰ کے خلاف شور و غل اور غصے کا اظہار کیا۔ ان کی بے وقوفانہ سازشیں بیکار ہیں۔ دیکھیں کہ کس طرح زمین کے بادشاہ اور حکمران مل کر خدا اور اس کے مرثد شدہ مسیح کے خلاف سازشیں اور منصوبے بنا رہے ہیں۔ حقیقت میں ہیرودیس اور پونتوس پیلاطاس یہودیوں اور غیر یہودیوں کے ساتھ مل کر آپ کے مقدس خادم یسوع مسیح کے خلاف کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو آپ کے ارادے اور مرضی کے مطابق اس کی تقدیر میں اپنے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا۔ بس اب اے خداوند، آئیے ان کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچانے کی دھمکیوں کو سنیں۔ آئیے
ہمیں طاقت دیں وہ دعا کرتے ہیں. ہمیں اپنے خادموں کی طرح قوت بخشے تاکہ ہم خدا کا کلام آزادی اور دلیری سے بیان کر سکیں. اپنا دست قدرت ہمارے ذریعے بڑھا تاکہ تیرے مقدس بیٹے یسوع کے نام سے شفا اور نشانیاں اور عجائبات ظاہر ہوں. اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو زمین ان کے نیچے ہل گئی، جس سے وہ عمارت بھی لرز اٹھی جس میں وہ موجود تھے. ان میں سے ہر ایک روح القدس سے بھر گیا، اور انہوں نے خدا کا کلام بے خوفی اور دلیری کے ساتھ سنایا. بے لگام دلیری. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں روح القدس چرچ اور ہمیں مومنین کے طور پر کھڑا کر رہا ہے، اور روح کے دائرے میں اعلان کرنے کے لیے، جیسا کہ پادری بل کہہ رہا ہے. آمین. اور زندہ خدا کی روح کے ذریعہ ایندھن اور کھلایا اور مسح کیا گیا خدا کے کلام کا فرمان اور اعلان کریں. آمین. کچھ شکل دیکھیں. جی ہاں، نہ صرف وہ ہل گئے بلکہ تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے تھے. روح القدس کے بارے میں کیا ہے جو آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں، ہمارے پاس ہے، ہمیں یہاں وضاحت حاصل کرنی ہوگی. خدا کا شکر ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سے مسیحی روح القدس کے اثر کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. ہاں، آپ کے پاس کلام ہے، لیکن آپ کے پاس روح بھی ہونی چاہیے. اور یہی بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے. وہ اثر، وہ طاقت، وہ اختیار جو صرف روح القدس کے ساتھ آتا ہے. اور جب وہ روح القدس کے ساتھ سچے ہوئے تو خدا نے ان کی ہر دعا کا جواب دینا شروع کر دیا. اور اس گروپ میں ایک بھی ضرورت ایسی نہ تھی جو پوری نہ ہوئی ہو. لوگ باہر گئے اور جو کچھ بھی انہیں کرنا تھا وہ کیا، کیونکہ یہ روح ان سے مخاطب ہو رہی تھی اور وہ پہچان رہے تھے اور عزت دے رہے تھے جو کچھ روح ان سے کہہ رہی تھی. وہ فرمانبرداری میں چل رہے تھے. روح القدس میری زندگی میں خدا کی سانس کی طرح ہے، بالکل جیسے ہوا جو ہر جگہ موجود ہے. روح القدس جیسے ایک روشن آگ، تو نے میرے اندر ایک گہری آگ لگا دی. روح القدس جیسے پانی، تو نے کلام کے ذریعے میری زندگی کو پاک کر دیا. روح القدس اب میرے دل کو تیل کی طرح سکون بخشتے ہیں، ایک ایسا سکون جو گہرا اور پائیدار ہے. اور ایک نرم نازک کبوتر کی طرح اب محبت لاتے ہیں، ایک ایسی محبت جو خالص اور بے لوث ہے. اور یہ روح القدس جو طاقت کی روح القدس ہے، میری زندگی کو مکمل طور پر بااختیار بناتی ہے، جیسا کہ آپ مجھے سکھاتے ہیں اور مجھے تمام سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہر قدم پر میری مدد کرتے ہیں. روح القدس طاقت کی روح، مقدس روح، سچائی کی روح. قول روح القدس، میں تم سے محبت کرتا ہوں. خادونت نے مجھے آج پہلے کچھ دیا تھا. روح القدس کا بپتسمہ آپ کو عجیب نہیں بناتا، یہ آپ کو مؤثر بناتا ہے. بس یہی ہے. یہ آپ کو مؤثر بناتا ہے. اور مؤثر بھی بھائی. اور مؤثر، بالکل ٹھیک. روح القدس کا بپتسمہ آپ کو عجیب نہیں بناتا، یہ آپ کو مؤثر بناتا ہے. آئیے آگے بڑھیں. کیونکہ روح القدس کا بپتسمہ بالکل وہی ہے جو یسوع نے حاصل کیا تھا. اس سے پہلے کہ اس نے خدمت کا کوئی کام کیا، اس سے پہلے کہ اس نے کوئی معجزہ کیا. اسے ایک جسمانی انسان کے طور پر خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے روح القدس سے بھرنا ضروری تھا. خدا کی روح میں چلنا، خدا کی روح سے بھرپور ہونا، خدا کی روح سے مسح شدہ ہونا، خدا کی روح کی رہنمائی میں ہونا، خدا کی روح کے ذریعے رہنمائی پانا،
خدا کی روح سے فیض یاب ہونا، اور جو کچھ اس نے کہا اور کیا وہ صرف وہی کہتا اور کرتا تھا جو باپ نے کہا اور جو اس نے باپ کو کرتے دیکھا۔ تو وہ چیزیں جن کو تم نے پکڑ رکھا ہے، وہ صفائی نہ کرنے اور پاکیزگی نہ اپنانے کی کمی ہی تمہارے لیے کانٹے کی طرح ہے۔ وہی جھاڑی ہے جو تمہاری آنکھ میں ہے، جس کی وجہ سے تم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور صحیح طور پر پرکھ نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے۔ ہم سب کی زندگی میں کسی نہ کسی وقت ایسا ہوا ہے، جی ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں رکے نہیں رہ سکتے۔ میں بھی وہاں رہا ہوں اور سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن خدا نے کہا نہیں، یہ ختم نہیں ہوا۔ یہ دشمن ہے جو تم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہ سچ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ صرف وہ جھوٹ ہے جس پر تم یقین کر رہے ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ یہ جھوٹ ہی تمہاری رکاوٹ ہے، اس جھوٹ پر تمہارا یقین جسے تم خدا سے بھی بڑا سمجھ رہے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نہیں کرو، وہی مت رکے رہو، بس اتنا ہی ہے۔ وہ نہیں، کھائی کو قبر نہ بنائیں۔ آؤ، یہ سب آپ کا ہے۔ جی ہاں، آمین۔ خدا کی محبت، خدا کی شفقت آپ کو کبھی دور نہیں کرتی۔ خادی کی روح آپ کو کبھی نہیں چھوڑتی، لیکن اپنے دشمن کی تقسیم کو آپ کی زندگی میں کام کرنے والے روح القدس کے مؤثر جذبے سے الگ ہونے کا سبب بنا دیا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، ہلوجا، آمین، ہلوجا۔ ایک بیداری، جی ہاں، یسوع کے نام پر۔ مسیح کے جسم کو ایک عظیم بیداری کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہم سونے کے لیے للکار چکے ہیں۔ انسان کی روایات، وائے، دشمن کے ہتھیاروں سے جنہوں نے ان بنیادی اصولوں کو خراب کر دیا ہے جن پر ہمارا چرچ قائم ہے، پر بنایا گیا۔ ہماری نجات اس دن اور وقت پر قائم ہے۔ یہ وقت ہے کہ ایک جرات مندانہ جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ آپ مسیح میں کون ہے اور اس کا اعتراف کریں۔ ابتدا سے خالی اعترافات کرنا چھوڑ دیں۔ خدا کے کلام کی سچائی پر مبنی اعترافات کریں۔ جی ہاں، اس لیے کہ ایسا کرنے سے نتائج کا ذمہ دار خدا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کا ظہور ہوگا جو خدا نے کہا ہے۔ یسوع نے مظاہر کی مثالیں فراہم کیں، اور جہاں بھی وہ گیا اور جو کچھ بھی اس نے کیا، ہم انہی پھلوں کو ظاہر کرنے کے لیے مسیح یسوع کے ماننے والے کہلاتے ہیں۔ روح کے وہی پھل جو ہمیں صرف ہماری فرمانبرداری اور ایک خادم کے طور پر اپنے ہتھیار ڈالنے کے ذریعے ظاہر کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ آمین، آپ کا شکریہ رب۔ آمین، آمین، خدا کی حمد کرو، آمین۔ خدا کی حمد کرو۔ خدا کی محبت، خدا کی محبت، خدا کی محبت، خدا کی محبت کے قریب آؤ۔ FQKY۔ اسے چھو باپ، ایک معجزانہ طور پر ان کو چھو۔ سفید ہاں ابا جان، کیا پکڑ رہا ہے؟ ہونے سے بیدار۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں، سوال، کیونکہ ایک عظیم بیداری شروع ہو چکی ہے اور اب ہے، اور میری روح اس قوم کو نوجوانوں میں جھاڑ رہی ہے، یہ ہاں، آمین، اور ہجوم کے ذریعہ وہ بچائے جا رہے ہیں، اور ہجوم کے ذریعہ ان کو پہنچایا جا رہا ہے، اور ہجوم کے ذریعہ انہیں آزاد کیا جا رہا ہے۔ تو راستے میں کھڑے ہونے والوں کی طرف سے رکاوٹ کیوں ہے؟ لہذا اس دن کو جان لیں کہ مخالفت نہ کریں، بلکہ میری روح کو آگے بڑھانے کے لیے حاضر ہوں۔ میری روح کو زور آور طریقے سے حرکت کرنے دو اور رکاوٹ کو بہا کر لے جاؤ۔ بس اس دن کو جان لو کہ بیداری تمہاری طرف آ رہی ہے۔ بولے لانگوبالا کائی داندو مادوم لے کانگو مافتو ادا۔ بریک ٹائم او 05 SE/۔ اپنی روح کی آنکھیں کھول دو، جی ہاں، کیونکہ بیداری تمہیں تمہاری روح میں چھوئے گی، کیونکہ تم اندر سے مسیحی ہو، باہر سے اندر کی طرف نہیں بلکہ اندر سے باہر کی طرف۔ اس لیے یقینی بناؤ کہ تم اسے صحیح سمجھو۔ اپنی حیثیت کو پہچانو اور میرے کلام پر مضبوطی سے قائم رہو، کیونکہ میرا تم پر بلانا توبہ کے لیے ہے،
اور جان لو کہ میں وہاں ہوں اور تمہیں مکمل رسائی دیتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے کلام میں کہا، میں تمہیں ہر اس چیز کا علم دیتا ہوں جسے میرے باپ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ دنیا کی یہ ناختم ہونے والی لامتناہی تلاش بریک ٹائم 05 SE/ کوئی حقیقی سکون نہیں دیتی۔ میرے اندر ایک گہری طلب اور شدید خواہش ہے کہ میں اپنی اصل اور حقیقی جگہ کو تلاش کروں۔ اے رب، وہی سچائی جس کی طرف تو میری رہنمائی کرتا ہے۔ میں تیری حمد گاتا ہوں اور تیرا نام بلند کرتا ہوں۔ اے رب، ہم تیرا نام بلند کرتے ہیں، ہم اسے اور بھی مزید بلند کرتے ہیں ہمیشہ۔ اور بھی بلند اور بھی بلند ہم تیرا نام بلند کرتے ہیں، ہم اسے اور بھی بلند کرتے ہیں اور بھی بلند۔ ہم تیرا نام بلند کرتے ہیں، اسے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہر زبان پر تیرا ہی ذکر ہو، ہر دل میں تیری ہی محبت ہو۔ ہم تیری عظمت کا اقرار کرتے ہیں اور تیری شان کو سراہتے ہیں۔ انسان کے ٹوٹے ہوئے وعدے ہمیشہ کی طرح مجھے ناکام کرتے ہیں۔ انسان کے وعدے جو اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، وہ مجھے بار بار مایوسی کا سامنا کرواتے ہیں، میرے دل کو دکھ پہنچاتے ہیں اور میری امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ وعدے جو کبھی پورے نہیں ہوتے مجھے ہمیشہ کی طرح ناکام کر دیتے ہیں۔ میرے دل کو خوشی سے بھر دے اور میری روح کو تسلی دے، چاہے میں کچھ بھی کروں میں تیری وفاداری پر قائم رہتا ہوں۔ میرے دل کو ایسی خوشی سے بھر دے جو کبھی ختم نہ ہو، اور میری روح کو ایسا سکون عطا فرما جو ہر پریشانی کو دور کرے۔ چاہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی حالت میں، میں تیری وفاداری پر ہمیشہ قائم رہوں گا، تیری راہ سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ اے رب، ہم تیرا نام بلند کرتے ہیں، ہم اسے اور بھی بلند کرتے ہیں اور بھی بلند۔ اے ہمارے رب، ہم تیرا نام بلند کرتے ہیں، اسے ہر جگہ پھیلاتے ہیں، ہر دل میں تیری عظمت کو بٹھاتے ہیں اور تیری شان کو ہمیشہ کے لیے بلند کرتے ہیں۔ اور تیرے صلیب پر مرنے سے گمشدہ لوگوں کو ایک نئی امید ہمیشہ ملتی ہے۔ ہر دل تیری طرف کھنچتا ہے اور ہر گھٹنا اس کے سامنے ضرور جھکے گا۔ ہر زبان اقرار کرے گی کہ رب تو ہی خدا ہے، واحد اور سچا خدا، خدا کے لافانی اور ابدی جلال کے لیے۔ اور تیرے صلیب پر مرنے سے گمشدہ لوگوں کو ابدی امید ملتی ہے، ایک نئی اور روشن زندگی کی امید۔ ہر دل تیری طرف کھنچتا ہے، تیری بے پناہ محبت کی طرف، ہر گھٹنا تیرے سامنے جھکے گا، تیری عظیم اور لافانی عظمت کے سامنے۔ ہر زبان اقرار کرے گی کہ تو ہی رب ہے، تمام کائنات کا رب، خدا کے بے مثال اور لازوال جلال کے لیے۔ اے رب، ہم تیرا مقدس نام بلند کرتے ہیں، ہم اسے اور بھی بلند کرتے ہیں، آسمانوں تک بلند کرتے ہیں اور بھی بلند ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے۔ اے رب، ہم تیرا مقدس نام بلند کرتے ہیں، ہم اسے اور بھی بلند کرتے ہیں، آسمانوں تک بلند کرتے ہیں اور بھی بلند ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے۔